अस्सलाम वालेकुम। 10 साल की बच्ची माँ कैसे बनी, ये वाक़या मैं आपको सुनाने वाली हूँ। दिल दहला देने वाली वीडियो। ये पूरा वाक़या जानने के लिए, सच्चा वाक़या जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोटे बच्चे और बच्चियों के माँ बाप ये स्टोरी ज़रूर सुने और आखिर तक सुने और इस पर गौर करें, क्योंकि ऐसी बातों को हमारी सोसाइटी में छुपा दिया जाता है। ये वाक़या हमें पाकिस्तान की कराची की डॉक्टर खातून ने बताया है। वो डॉक्टर बताती है कि ये वाक़या उसके ख़ुद हॉस्पिटल में पेश आया है। डॉक्टर ने कहा है कि इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग अपनी बच्चियों की हिफाजत कर सकें। ये डॉक्टर नफीसा ने बताया है। वो सोमवार का दिन था जब कोई एक औरत अपनी बच्ची 10 साल को लेकर मेरे क्लिनिक में हाज़िर हुई। मेरी नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान व परेशान रह गई। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बड़ा हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बढ़ चुका होगा कि पेट में पानी जमा हो गया होगा। मगर जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर पूछने लगी, क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रही है? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे थंबल फैला दिया। मैंने उसकी तरफ जब देखा, उसने अपनी चादर सर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत को बचा लें। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि क्या माजरा है। दरअसल 10 साल बच्ची प्रेग्नेंट थी और अब लड़की की माँ मुझे ये कह रही थी कि मैं इसकी जान और उसकी इज्जत बचा लूँ ताकि किसी को भी ये मालूम ना हो कि उसकी बच्ची प्रेग्नेंट है। डॉक्टर नफीसा कहने लगी, जब मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसकी माँ को कहा कि रुको, मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। नहीं डॉक्टर साहिबा, बच्ची की माँ कहने लगी कि अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बच्ची पेट से है, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? आप तो डॉक्टर है, आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं। डॉक्टर कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे आपकी बच्ची को अपनी समझ के साथ देखना पड़ेगा, इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बच्चे की माँ कहने लगी कि किसने ज़्यादती की है, मैं ये बात नहीं जानती, आप खुद इस बच्ची से पूछ लें। इस बच्ची ने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस औरत ने नफ़रत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए ये अल्फाज कहे, फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर ये बात इसके बाप को पता चल गई तो वो तो इसको ज़िंदा ही गाड़ देगा। डॉक्टर कहने लगी, क्या आपके शोहर को नहीं पता इतना बड़ा पेट है बच्ची का? क्या आपके शोहर को नज़र नहीं आया? मेरी बात सुनकर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, वो तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी बढ़ गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची बहुत नेक है, ये अपने मोहल्ले में कुरान पढ़ने जाती है और उस बच्चों से सबसे आगे है, बल्कि दूसरे बच्चों को भी पढ़ाया लेती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ा लेती है, क्योंकि इससे कुरान पाक बहुत अच्छे तरीके से याद है। इसी वजह से मेरी बेटी पर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वैसे भी इसकी उम्र अभी बहुत छोटी है। दरअसल बात यह है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहे हैं, पलते बढ़ते भी अच्छे तरीके से है और इन्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं। इसके स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है। मेरी बच्ची के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन क्या करे, बस अल्लाह की मर्ज़ी है। ये कहकर उस औरत ने अपना सर झुका लिया तो मुझे उस पर शक होने लगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी ज़्यादती के ये बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए। किसी ने तो कोई जुल्म ज़्यादती की है, इसकी माँ से ज़रूर कोई लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का ये हाल है। मैं अपने दिल में ही सोच रही थी, ये डॉक्टर कह रही है। मैंने देखा कि उसकी माँ मुझसे नज़रें चुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती। मैंने उसे कहा कि बच्ची की सोनोग्राफी तो करानी ही होगी, तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और उसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। वो औरत सोनोग्राफी कराने पर राज़ी हो गई। उस बच्ची को मैं सोनोग्राफी वाले कमरे में ले जाने लगी तो औरत बोलने लगी कि डॉक्टर साहबा, मैं भी साथ चलूँ। डॉक्टर साहबा कहने लगी कि ऐसा लग रहा था कि वो औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं कमरे में भेजना चाहती थी।
شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بچی مجھ سے کوئی بات کر لے۔ مجھے عجیب تو لگا، لیکن پرائیویٹ کلینک میں لوگ ایسے ہی نخرے کیا کرتے ہیں، سرکاری ہو تو لوگ زیادہ بات نہیں کیا کرتے۔ بچی کی ماں میرے ساتھ ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں اس کی بچی کی سونوگرافی کرنے لگی، وہ بھی اسکرین پر نظریں گاڑی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں بولنے لگی، کیا لگتا ہے آپ کو کوئی امید ہے کہ میری بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ ڈاکٹر صاحبہ ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیے آپ عزت اور بے عزتی کی بات نہ کیجیے، یہ چھوٹی بچی ہے، جب اس نے کوئی جرم کیا نہیں، خواہ مخواہ کیوں آپ اس پہ بار بار یہ الزام لگا رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے بچی کی ماں کو کہا، چھوٹی بچیوں کو تو ایسے کاموں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی، پتہ نہیں ایسی گھٹیا حرکت کس نے کی ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کے آس پاس کے ماحول کی خبر رکھنا ہوگی۔ ڈاکٹر صاحبہ بچی کی ماں کو کہنے لگی، آپ کو پتہ لگانا ہوگا یہ کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کون رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ سونوگرافی کی رپورٹ آتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹی کی ماں کو کہنے لگی، میں نے اس عورت کو بتا دیا، حالانکہ میں سب کچھ جان چکی تھی، الٹرا ساؤنڈ کو پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر پھر بھی آدھا گھنٹہ سوچ بچار کرنے لگی۔ ڈاکٹر نفیسہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں کس منہ سے اس کو بتاؤں کہ تیری بچی ماں بننے والی ہے۔ کوئی بھی ماں یہ سن کر برداشت نہیں کر پاتی، حالانکہ نفیسہ کو سب کچھ پتہ تھا۔ میں نے صرف اس لیے پیار سے طریقے سے بتایا کہ اپنی بچی کو مارنا پیٹنا نہ شروع کر دے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی بچی بہت نازک حالات سے گزر رہی ہے، اس لیے آپ کو اس کی بہت زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی تبھی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ ویسے بھی آپ بچی کی ماں ہیں، کوئی دشمن تو نہیں جو آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں۔ آپ کی بیٹی کو 7-8 مہینے گزر چکے ہیں۔ اگر میں آپ کی بچی کو کوئی دوا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے لیے زندگی بھر مشکلات ہو جائے، تو اس موقع پر ہم اس کے بچے کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اب ایسا کریں کہ اس بچی کو لے جائیں اور اب اس کا خاص خیال رکھیں، بس بچہ پیدا ہونے دے، غیر قانونی کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نفیسہ کہنے لگی، میں نے یہ بات کر کے اس عورت کو مطمئن تو کر دیا تھا، لیکن وہ رونے لگی۔ ماں رو رو کے چلا چلا کے کہنے لگی، اگر میں اپنی بچی کو اس حال میں گھر میں لے جاتی ہوں تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے گا۔ اب میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساری باتیں تو بچی کی ماں پر ہی آتی ہے، سوال اس کی تربیت پر اٹھتے ہیں۔ میں اس حالت میں اس کو گھر نہیں لے جا سکتی، آپ کوئی نہ کوئی حل بتا دیں، نہیں تو میں اس کو کہیں چھوڑ دوں گی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل چارہ نہیں ہے۔ اس عورت کی سنگدلی دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ ڈاکٹر نفیسہ کہنے لگی، ارے تو ماں ہے، تو اپنی بچی کو چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ آپ کی بچی کا آپ کے علاوہ سہارا ہی کون ہے؟ بچی کی ماں ڈاکٹر سے کہنے لگی، یا تو یہ موت کے منہ میں جائے گی یا اس کا کوئی علاج کر دے۔ یہ بات کہہ کر بچی کی ماں زور زور سے رونے لگی۔ ڈاکٹر نفیسہ کہتی ہے کہ پھر تب میں نے بچی کی ماں کو ایک پیشکش کی۔ ڈاکٹر نفیسہ نے اس عورت کو کہا کہ اگر آپ اپنی بچی کو میرے کلینک پر رہنے دو اور بچہ پیدا ہونے تک اس کو ادھر ہی رہنے دو تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے فوراً یہ کہا، ہاں ایسا تو ممکن ہے۔ میں اپنے شوہر کو کہہ دوں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیجا ہے، میری بہن کو بھی پتہ ہے میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آپ بتائیں اس کام کے لیے کتنے پیسے لیں گی؟ وہ عورت بیمار بھی تھی، ساتھ مجبور بھی تھی۔ ڈاکٹر نفیسہ نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، ویسے بھی میرے کلینک میں رات کے وقت کوئی نہیں ہوتا، میں ہی ادھر ہوتی ہوں، تو میں اس کا خاص خیال رکھوں گی اور باقی کا وقت میں اس کو اپنے گھر لے کے جاؤں گی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو پھر اپنی بچی کو ادھر ہی چھوڑ جائیں۔ اس بچی کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی پریشان تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے میں اس کو یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بچی سے پوچھا، بیٹا کیا تم سکول جاتی ہو؟ اس نے ساری بات مجھے بتا دی۔ میرا شک تھا کہ ہو سکتا ہے سکول میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا۔ بچی نے مجھے کوئی ایسی معلومات نہیں بتائی، حالانکہ وہ ڈری ہوئی بھی نہیں تھی۔ لگتا ہے کہ بچی کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ تو ابھی بچی تھی۔ بچی نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ڈاکٹر صاحبہ میرے بھی بچے ہوں گے، میں اماں بن جاؤں گی کیا؟ ہاں بیٹا تو اماں تو بن جائے گی، لیکن تجھے اس کے لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے اچھل کود کرنے سے منع کر دیا اور میں نے اس کو کہا، تجھے اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ یاد کرو بیٹا، اگر آپ کے ساتھ کسی نے غیر معمولی رویہ رکھا ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔
اس نے تو ناسمجھی میں سر ہلا دیا، کہتی ہے کہ ایسا آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ بچی کی ماں آئی، سامان دیا اور چلی گئی۔ بچی کی ماں کہنے لگی کہ میں روزانہ آتی رہوں گی۔ بچی کی ماں بچی سے بھی پریشان تھی اور بچی بھی اپنی ماں سے پریشان تھی، لیکن بچی کو یہ بھی پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ وہ بچی بھی پریشان، ڈری سہمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اپنی کلینک پہ رکھ لیا اور دن قریب آنے لگے۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی کام خراب نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے اس کی ماں کو کہہ دیا تھا کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ابھی معصوم چھوٹی سی بچی تھی۔ ٹائم قریب آ گیا، ولادت کے دن اس نے بچے کو جنم دیا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا، میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بچے گول مٹول صحت مند تھے۔ میں نے اس کی ماں کو منع کر دیا، گھر میں یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ میں نے اس بچی سے پھر پوچھا، لیکن وہ نہ مانی، اس کے علم میں کچھ نہ تھا۔ میں نے وہ بچہ جو پیدا ہوا کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیا۔ بچی کی ماں اپنی طرف سے بے فکر ہوگی، اس نے مجھے ہزاروں روپے دیے اور ڈاکٹر کو کہنے لگی، بولی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے مشکل ٹائم نکالا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ میں خالہ کے گھر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا، ویسے بھی اپنے بچوں کا وہ اتنا زیادہ توجہ نہیں کیا کرتا، لیکن اگر اس کو پتہ چلتا پتہ نہیں کیا کرتا۔ وہ کہہ کر یہ اپنی بچی کو گھر لے کر چلی گئی۔ میرے خیال میں اب وہ مطمئن تھی، اب اس کی فکر بھی ختم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نفیسہ کہتی ہے کہ لیکن مجھے اس کی بیٹی بار بار یاد آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر مارے پریشانی کے وہ کچھ بتا نہ پائی۔ ویسے تو یہ کیس میں نے اپنے ذہن سے نکال دیا تھا، میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کو دوبارہ میرے پاس آنا پڑے گا اور مجھے دوبارہ سے اس بچی کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی۔ ڈاکٹر نفیسہ کہنے لگی کہ مجھے اب اس بات کا پورا یقین تھا کہ اس کی ماں اب پورا خیال رکھے گی اپنی بیٹی کا اور کہیں بھی باہر آنے جانے نہیں دے گی۔ ایک دن وہ بچی پھر میرے کلینک پر آ گئی۔ تقریباً کوئی 7-8 مہینے گزرے تھے۔ اس پر اس کی ماں بھی ساتھ تھی اور بچی نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بچی کا قد کافی بڑھ چکا تھا، لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی دوسرا مسئلہ ہے جس کے لیے وہ میرے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہے، مگر اس نے تو آتے ہی میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ گرا دیے۔ ڈاکٹر نفیسہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگی کہ میری بچی کو دوبارہ سے وہی علامت ظاہر ہونے لگی ہے۔ میں نے پوچھا کیسی علامت؟ لڑکی کی ماں رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ معاملہ پھر گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ پھر وہی سب کچھ پہلے والا ہو چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی بچی اتنی سی عمر میں کیسے حادثات سے بار بار گزر رہی ہے۔ ڈاکٹر نفیسہ کہنے لگی، میں نے اس سے پوچھا یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم تو کہتی ہو تمہاری بچی کے ارد گرد کوئی انسان نہیں جو یہ حرکت کر سکے، تو پھر یہ کیا ہے؟ لڑکی کی ماں رونے لگی، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب مجھے تو خود اس بارے میں نہیں پتہ، میری تو خود ٹانگیں کام رہی ہے اس وقت سے جب سے میں نے اپنی بچی کے بارے میں دوبارہ ایسا محسوس کیا۔ آپ اس کا ٹیسٹ کر کے پتہ تو لگائیں جو کچھ میں سوچ رہی ہوں صحیح ہے یا غلط ہے۔ ڈاکٹر نفیسہ بتاتی ہے جب میں اس کو کمرے میں لے کے گئی الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے تو میری تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرے قدمے سے زمین نکل گئی۔ میں اچھا سوچ بھی نہیں سکتی تھی دوبارہ سے وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں لڑکی کی ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ کہنے لگی نہ ماں رونے لگی، کہہ دیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر غصے سے اس کی ماں کو کہنے لگی تو ملوث ہے، تجھے سارا کچھ پتہ ہے، جاؤ لے جاؤ، اب میں نے کچھ نہیں کرنا۔ اور بیٹی کی ماں رونے لگی اور چلا کر کہنے لگی میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں اس واقعے سے واقف نہیں ہوں۔ بچی کی ماں رو کر ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی مجھے بس یہ بتا دے میری بیٹی کا کون مجرم ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی میں نے بڑی کوشش کی لیکن آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں بتایا۔ ڈاکٹر نفیسہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ میں نے ڈانٹا، میں نے کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، تم سب ملوث ہو، تمہیں پتہ ہے۔ لیکن نفیسہ ڈاکٹر کو وہ عورت رو رو کے کہہ رہی تھی میں اس معاملے میں نہیں ہوں، نہ مجھے پتہ ہے، قسم کھاتی ہوں۔ اس بار بچی کو میں نے دوائیاں لکھ کر دے دی تھی۔ ماں رو رہی تھی، کانپ رہی تھی، کہتی اگر دوبارہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ ڈاکٹر نفیسہ کہنے لگی جو کچھ آپ کی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا مجرم آپ کے گھر میں ہے، یا آپ اس کی حفاظت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ بس یہ پڑھنے جاتی ہے، اس کے علاوہ ہر وقت یہ میرے نظروں میں رہتی ہے، سامنے رہتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، اسی عمر کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ میرے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور اکیلے میں کرنی ہے۔ میں نے دیکھا اس عورت کے ساتھ بھی کوئی 12 سالہ بچی تھی اور ساتھ وہ خود بھی پریشان کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ ڈاکٹر نفیسہ کہنے لگی کہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، لگ رہا تھا اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے پہلی والی عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور دوسری والی کے پاس آ گئی۔
میں نے دیکھا کہ اس کی بچی بھی کسی پیٹ کے درد میں مبتلا تھی۔ بچی کی ماں کہنے لگی کہ میں اپنی بچی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اس کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں جو ایک شادی شدہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے اس بچی کا الٹرا ساؤنڈ کیا، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس بچی کے ساتھ پہلی بچی والا ہی معاملہ تھا۔ میں نے اس کی ماں کو صاف صاف بتا دیا تمہاری بچی امید سے ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے پہلی بچی والے کا معاملہ بھی سارا بتا دیا۔ ان تمام صورتحال کے بعد مجھ سے برداشت نہ ہوا، ڈاکٹر کہنے لگی۔ میں نے فوراً اس بچیوں کے حوالے سے پولیس میں رابطہ کیا اور پولیس والوں کو تمام قصہ سنا دیا، کیونکہ پولیس بہت بدنام ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہر معاملہ پولیس تک پہنچانے سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر اس طرح کے معاملات جو ہوں۔ خوش قسمتی سے بہت نیک تھانے دار تھا، اس نے ساری انفارمیشن لے لی اور سب کچھ پتہ کروا لیا۔ سب سے پہلے تو اس نے سول وردی میں لیڈیز اسکول میں بچیوں کا پتہ کروایا۔ معلوم ہوا کہ بچیاں ایک ہی محلے میں رہا کرتی تھی اور ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسکول میں تو اچھی طرح چھان بین کی گئی، لیکن ایسی کوئی مشکور چیز نہ ملی۔ لیکن پولیس والوں کو بچیوں کے محلے پہ ایک آدمی پہ شک ہوا، جس کا نام لیتے ہوئے پولیس والوں کو بھی خطرہ تھا کہ پولیس والوں کو بھی جان سے نہ مار دیا جائے۔ ایک ایسا شخص جس پر انگلی اٹھاتے تو پورا محلہ گواہی دینے کے لیے اٹھ جاتا۔ جی کوئی اور نہیں بلکہ اس محلے کا امام مسجد تھا، مولوی رحمت شفیق اس کا نام تھا۔ مولوی رحمت شفیق 10 سال سے اس مسجد کا امام تھا اور مسجد کے ساتھ اٹیچ گھر میں رہتا تھا۔ نماز روزے کا پابند، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں۔ اس شخص پہ شک کرنا تو دور، نام لینا بھی ممکن نہیں تھا۔ محلے کے سب بچوں کو غیر کسی لالچ کے قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ لڑکے صحن میں پڑھا کرتے اور لڑکیوں کو وہ اس کی بیوی پڑھایا کرتی تھی، لیکن 3 سال پہلے اس کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر کہیں غائب ہو گئی۔ مولوی نے بتایا کہ میری بیوی بہت گندی عورت تھی، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ محلے والے کی نظر میں مولوی کی قدر عزت اور بھی بڑھ گئی۔ کسی کا بچہ بیمار ہوتا تو مولوی سے دم درود کرواتے۔ دوسری جانب پولیس نے تفتیش کی، پتہ چلا کہ جو بچیاں پڑھنے آتی ہیں تو مولوی صاحبہ پردہ ہو کر ان کو پڑھاتے ہیں اور اکثر کھانے پینے کو بچیوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ پولیس نے خفیہ انداز سے مولوی کے گھر کی تلاشی لی تو ایسے انکشاف سامنے آئے، ایسی چیزیں ملی کہ سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مولوی ایسا درندہ نکلا، وہی مولوی جس کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اس کے گھر میں باری وقتار اطاعت میں نشہ آور دوائی نکلی۔ پولیس نے مولوی صاحب کو اٹھا لیا اور اپنے انداز سے تفتیش کی تو مولوی نے طوطے کی طرح اپنی گندی درندگی کی ساری داستان سنا دی۔ یہ مولوی چاکلیٹ اور میٹھی چیزوں میں نشہ آور دوا دے ان معصوم بچیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کو جہنم بنا رہا ہے۔ جو لوگ اس مولوی کو ولی سمجھتے تھے، دراصل وہ ایک شیطان تھا۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ مولوی کی بیوی دراصل ایک نیک عورت تھی، اس کو خود مار پیٹ کر مولوی نے رات کے اندھیرے میں نکال دیا تھا۔ آپ سب سے گزارش ہے خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کرے، سب سے زیادہ اس سے جس پہ ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کی بچیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔